अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूँ शाहिद मेतला। मौलाना फजल रहमान ने मियां नवाज शरीफ से राबिता किया है कि कौमी असम्बलियों से या सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे किस तरह से दिए जाएंगे। कमेटी के काम पर बातचीत की गई है। दूसरी जानिब हमें वज़ीर-ए-आज़म का स्टेटमेंट भी नज़र आ रहा है, जहाँ वो ये दावा करते नज़र आते हैं कि अगर अपोजिशन की जानिब से इस्तीफे दिए जाते हैं तो उन नशिस्तों पर आम इंतखाबात भी कंडक्ट किए जा सकते हैं, ज़िमनी इंतखाबात भी करवाए जा सकते हैं। वफाकी वुज़रा ये दावा करते नजर आते हैं कि अपोजिशन सिर्फ हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है, इस्तीफे दिए नहीं जाएंगे। शिबली फराज साहब का भी एक दावा सामने आया जिसमें वो ये क्लेम करते हैं कि मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे अरकान कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली उनके साथ राबते में हैं। इससे पहले भी एक दिन जनरल अमजद शोएब साहब ये दावा कर चुके हैं कि शायद अपोजिशन के तमाम अरकान इस्तीफा ना दें। तो क्या अपोजिशन में इस्तीफों के मामले पर फूट पड़ सकती है? क्या अपोजिशन का कंसेंसस मौजूद है कि मुत्तफिक होकर इस्तीफे दिए जाएं? जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, अगर वो इस्तीफों का ऐलान करती है तो उनके साथ मामला जो फैटअप बिल में हुआ उस तरह का तो नहीं होगा, या सेनेट में जिस तरह का मामला हुआ था जब सेनेट के इंतखाबात तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी, उसमें जिस तरह का मामला हुआ था वो मामला दोबारा देखने में तो नहीं आएगा। ये बहुत बेसिक और इंटरेस्टिंग सवाल है जिसका आज जवाब लेने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ जीबी के इंतखाबात को लेकर खासा ज़्यादा अपोजिशन शोर मचा रही है कि जीबी के इंतखाबात के सिलसिले में वफाकी हुकूमत प्री पोल रिगिंग कर रही है और एजेंसीज के जरिए हमायत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। किस तरह की प्री पोल रिगिंग हो रही है? कुछ तो जो साबिक वज़ीर आला हैं जीबी के, उन्होंने बताने की भी कोशिश की है कि वहाँ पर वज़ीर आला को और वुज़रा को तैनात कर दिया गया है और उसमें किसी किस्म की अपोजिशन की मुशावरत नहीं हासिल की गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन अगर मुदाखलत से भरपूर होते हैं तो इसके असरात बड़े भयानक होंगे। बहुत गलत रविश डेवलप होगी जीबी के हवाले से। इस पर भी बात करते हैं। और सरताज अजीज साहब की 2017 में एक कमेटी बनी थी जिसमें उन्होंने रिकमेंड किया था कि जीबी को 5वां सूबा बनाना चाहिए। पाकिस्तान का ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरियात पूरी होंगी, लोगों का मयार ज़िंदगी बेहतर हो सकेगा और उनको जो हुकूक हैं वो भी मिल सकेंगे। इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ आज मेहमान होंगे फिरदौस शमीम नकवी साहब, पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, नैयर बुखारी साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, और जाफर इकबाल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमें साबिक वज़ीर आला जीबी हफीजुर रहमान भी ज्वाइन करेंगे। नैयर बुखारी साहब से शुरू कर लेते। नैयर बुखारी साहब, पीपल्स पार्टी असम्बलियों से इस्तीफे देने के लिए तैयार है? उसके बड़े वाज़ेह तौर पे एक्शन प्लान में कहा गया कि पहले पब्लिक मीटिंग्स और रैलीज जलसे आम होंगे अक्टूबर और नवंबर में, और लॉन्ग मार्च जो है वो जनवरी में है, और फिर लास्ट ऑप्शन जो थी नो कॉन्फिडेंस की, और जो रेजिग्नेशंस हैं उनके ऑप्शन को भी इस्तेमाल करने के लिए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, खुसूसी कमेटी। तो ये तो बड़ी वाज़ेह बात है। तो अभी जो पहला फेज है पॉलिटिक्स के हवाले से, जो एजुकेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से, वो तो अक्टूबर से आगाज होगा उसका, और वो चारों पब्लिक मीटिंग्स अनाउंस की हैं हमने कि वहाँ मीटिंग्स करेंगे, अब फिर रैली होगी, रैलीज भी होंगी, और फिर अल्टीमेटली इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च। और लास्ट ऑप्शन जो है वो रेजिग्नेशन की है। जब लास्ट ऑप्शन की बारी आएगी तो उसके लिए कमेटी हमने तजवीज़ की थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने 2 नाम भी उस कमेटी के लिए दे दिए हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलने वाली बात है, और जब वो वक्त आएगा तो ऑब्वियसली वो कमेटी डिसीजन करेगी नो कॉन्फिडेंस का भी और रेजिग्नेशंस का भी। नैयर बुखारी साहब, बिलावल साहब ने कोई नवाज शरीफ की वापसी से भी मशरूत किए हैं इस्तीफे। एपीसी में ये बात भी हुई है कि नवाज शरीफ साहब वापस आए और खुद जाके स्पीकर असेंबली को इस्तीफे पेश करें। देखिए, बात ये है मिर्जा साहब के डिस्कशंस होती रहती हैं और हर लीडर का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। असल बात वो डिक्लेरेशन है जो 20 है, इस पे भी
ڈاکومنٹ ہے, تو بات تو اس کنسنسس ڈاکومنٹ کی ہے نا. باقی باتیں جو ہیں وہ ڈسکشنز میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, ہر پارٹی کا اپنا پوائنٹ آف ویو بھی آتا ہے, لیکن کیونکہ 12 جماعتیں وہاں موجود تھیں, ان کی لیڈرشپ موجود تھی, ان کے سربراہ موجود تھے, اور پھر جو کنسنسس جس بات پہ ہوا وہ اس کو 20 سپٹمبر والی اے پی سی کے ڈیکلریشن کہا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ایکشن پلان دیا گیا. تو ابھی جو سامنے بات ہے وہ ڈیکلریشن کی ہے اور ایکشن پلان کی ہے. جعفر اقبال صاحب یہ فرمائیے گا کہ وفاقی وزراء تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اپوزیشن ان کو بلیک میل کر رہی ہے اور استعفے نہیں دے گی, آپ بطور پارٹی اس پر غور کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ مطلع صاحب. یقیناً حکومت بلیک میل ہو رہی ہے, اور وہ ہو رہی ہے وہ سارا بیانیہ جو اپوزیشن کی اے پی سی کا تھا اس کے وہ سارے نکات پڑھیں اور اس کا ایجنڈا پڑھیں تو بالکل نیر بخاری صاحب نے بجا فرمایا کہ استعفوں کی بات تو ابھی باہر بعد میں آئے گی. حکومت تو بلیک میل ہو گئی تھی, گھبرا گئی تھی, ڈر گئی تھی جب آج سے سال پہلے میاں نواز شریف صاحب کوٹ لکھپت جیل میں تھے. مریم بی بی نے 5 جلسے کیے, 6واں جلسہ آزاد کشمیر مظفر آباد میں تھا, تو اس بیچاری حکومت کو چیئرمین نیب کا ترلا کر کے 7 کروڑ کا وہ کیس بنانا پڑا جو باپ نے اپنے اکاؤنٹ سے بیٹی کو پیسے دیے ہیں. اور ہائی کورٹ آن ریکارڈ ہے کہ جسٹس صاحب نے فرمایا کہ یہ کیسے کہ باپ بیٹی کو پیسے دے رہا ہے اور اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ دے رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان نون مینز ہیں, تو اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے, اور کوئی جسٹیفائی نہ کر سکا. جو حکومت آج سے سال پہلے مریم بی بی کے 5 جلسے, 6واں جلسہ نہیں یہ برداشت کر سکی, تو وہ جب اپوزیشن مشترکہ طور پہ نکلے گی تو کیا اس پہلے فیز سے یہ گزر پائیں گے؟ یقیناً نہیں گزر پائیں گے. شاہد خاقان عباسی صاحب انہوں نے 6 اضلاع میں ورکرز کنونشن کیے, تو پھر انہیں جو ہے وہ جھوٹا ایل این جی کا وہ کیس بنا کے اور انہیں اندر کرنا پڑا اور سزائے موت کے قیدیوں کے ساتھ انہیں رکھنا پڑا. رانا ثناء اللہ صاحب تنظیم کو متحرک کرنے نکلے میاں نواز شریف کے کہنے پہ, اور ابھی 6 ماہ نہیں گزرے تھے کہ ایک باوردی میجر جنرل کو استعمال کر کے اس حکومت نے, اور وہ 15 کلو ہیروئن آج تک پتہ نہیں لگا کون لایا تھا اور کہاں گئی اور کہاں سے آئی, اور ایک بات عدالت میں ثابت نہیں کر سکے. یہ وزراء کس منہ سے کہتے ہیں کہ یہ ان کو جو ہے وہ بلیک میل تو وزراء اپنے کام کی وجہ سے ہو رہے ہیں, اپنی کارکردگی کی وجہ سے. جو اے پی سی کا اعلامیہ ہے اس میں یہ پوچھا گیا بھئی ہماری گندم چوری ہو کے کہاں گئی اور آٹا 80 روپے کلو کیوں مل رہا ہے, اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. ان سے پوچھا گیا ہماری چینی چوری کرانے والے آپ ہیں, ہماری بجلی مہنگی کرانے والے آپ ہیں. یہ باتیں ساری ٹھیک ہیں آپ کی, میں یہ پوچھ رہا ہوں شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جب مناسب وقت آئے گا استعفے بھی دیں گے, وہ مناسب وقت کب آئے گا؟ غور و خوض ہو رہا ہے آپ کی پارٹی میں یا نہیں, یہ بتائیں. مطلع صاحب پہلا سٹیپ ہم نے اناؤنس کیا ہے عوامی مظاہرے. اگر یہ حکومت عوامی مظاہرے جن کو شہباز شریف صاحب, مریم بی بی, شاہد خاقان صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب اور انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف بھی لیڈ کریں گے, اگر یہ ان کو برداشت کر پائی تو پھر استعفوں کی نوبت تو بعد میں آئے گی نا. پہلے تو میچ یہ پڑے گا کہ جو ہم اکتوبر سے کرنے جا رہے ہیں, اگر یہ ان کا مقابلہ کر سکی تو پھر اگلی پلاننگ بھی ہم کر لیں گے. وہ پلاننگ ہماری ہے, وہ ہم نے کرنی ہے, کس وقت استعفے دینے ہیں یہ فیصلہ. لیکن آپ دیں گے, یہ کنسنسس موجود ہے. آپ ابھی پہلی بات پہ آ جائیں کہ ہم عوام میں جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا, چلے ٹھیک ہو گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. کیسے یہ برداشت کر پاتے ہیں, پوائنٹ آ گیا. فردوس شمیم نقوی صاحب آپ پہ یہ اعتراض ہے کہ آپ ڈیلیور تو کچھ کر نہیں سکے ہیں, تو ضمنی انتخابات کہاں سے کروا دیں گے آپ؟ یہ دیکھیں ضمنی انتخابات ہم نے نہیں کرانے, ضمنی انتخابات آئین پاکستان کے تحت الیکشن کمیشن نے کرا. اگر کوئی ریزائن کرے گا تو کر دیں گے. لیکن میں تو حیران ہوں کہ 2 میں سے کتنے سینئر لیجسلیٹر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بلیک میل کر رہے ہیں. شاید انہیں نے انگریزی میں الفاظ میں بلیک میل کا مطلب نہیں پڑھا ہے. بلیک میل کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی, بلیک میل کرنا ایک جرم ہوتا ہے. یہ خود اعتراف کرتے ہیں بلیک میل کرتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز نیر بخاری صاحب ایک وکیل ہیں, میرے بڑے قابل محترم ہیں,
وہ مجھے سمجھا دیں کہ بلیک میل کا مطلب. ہاں اگر یہ کہتے کہ ہمارے اس سے گھبرا گئے ہیں، تھریٹنڈ فیل کر رہے ہیں، حوصلہ ان کے حواس باختہ ہو گئے، وہ سب درست الفاظ ہے. لیکن جو آدمی خود اپنا اعتراف کر رہا ہو کہ ہم بلیک میل پہ یقین کرتے ہیں، وہ تو مجرم ہے. وہ تو وہ لوگ ہیں جو غیر قانونی چیزیں استعمال کر رہے ہیں. تو یہ تو کام وہ کرتے رہتے ہیں. یہ تنظیم سازی بھی رات کے 3:30 بجے کرتے ہیں، بلیک میل بھی کرتے ہیں. تو اس میں ہمارا آپ 150 سیٹوں پر انتخابات کیسے کروائیں گے؟ یہ اتنا آسان ہے کیا؟ جیسے باقی پورا جنرل الیکشن ہوتا ہے یہ بھی ہو جائے گا. اس میں کون سی بات ہے؟ کیا ارلی الیکشن نہیں ہوتے؟ اگر پی ٹی آئی کے ارلی الیکشن ہی ہوں گے انشاءاللہ. یہ ریزائن کریں گے تو الیکشن ہوں گے نا. آپ ایک دیکھیے، پہلی چیز بڑی سیدھی ہے، وزیر اعظم ریزائن کرے گا اور ارلی الیکشن ہوں گے. اگر آپ دیکھیں، میں بڑی خاموشی سے سنتا رہا ہوں. میں اب یہ اصول بنایا ہوا ہے آپ کے ساتھ، یا آپ جب میں بولوں گا تو آپ نہ بولیں، اور اگر آپ کو بولنا ہے تو میں خاموش ہو جاتا ہوں. انکر صاحب فیصلہ کر لیں کس کی باری. جی نقوی صاحب آپ کنٹینیو کیجئے گا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں تو میرا چین آف تھاٹ ہی ڈسٹرب ہو گیا. کیا سوال تھا آپ کا؟ پلیز دوبارہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ضمنی انتخاب 150 سیٹوں پر کیسے کنڈکٹ کر سکیں گے؟ یہ تو خاصا مشکل کام ہے. اگر آپ یہ سوچیں جیسے ایک سیٹ پہ ہوتا ہے اسی طرح 150 سیٹ پہ ہوتا ہے. جیسے کہ یہ بھی جگہ جگہ پہ یہ ہو رہا ہے نا. اگر جنرل الیکشن کنڈکٹ ہو سکتا ہے تو بائی الیکشنز بھی ہو سکتے ہیں. اگر جب الیکشن کے بعد 20 25 سیٹوں پہ الیکشن ہو سکتا ہے، اس طرح 150 پہ. لیکن آپ کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. میں اپنے دونوں بھائیوں سے ایگری کرتا ہوں کہ نہ یہ دیں گے استعفے، نہ یہ الیکشن ہوں گے. یہ تو آپ کا بیان ہی ہے کہ جی الیکشن ہوں گے. یہ پہلے مظاہرے کریں گے، وہ کامیاب ہوں گے، یہ ملیں گے. اچھا فردوسی بن نقوی صاحب، یہاں پر ایک ضمنی سوال ہے چھوٹا سا. مجھے یہ بتائیں، پہلے تو وزیر اعظم صدارتی انتخاب پہ ملے، نہ یہ سینٹ میں ملے، یہ مل ہی نہیں سکتے. یہ ان کا ایک دوسرے کا وجود ایک دوسرے سے تھریٹڈ ہے. یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ کم سے کم پی ایم ایل این جو ہے سیاسی غلطی کرے گی اگر پیپلز پارٹی کو پنجاب میں دوبارہ زندہ کرے. بالکل صحیح ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ پہلے وزیر اعظم کچھ عرصہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا اپوزیشن کے ہاتھوں، اور میں عام انتخابات کی طرف چلا جاؤں گا، عام انتخابات کروا دوں گا. اب اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم استعفے دیں گے اسمبلیوں سے چونکہ یہ ناجائز حکومت ہے. اب وزیر اعظم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی اپوزیشن کا رہنما رکن استعفیٰ دے گا یا ساری اپوزیشن استعفے دیتی ہے تو وہ ضمنی الیکشن کروا دیں گے. یہ تضاد کیوں ہے؟ یہ سیاست تو اس وقت بھی کر رہے تھے اور اب بھی کر رہے ہیں. نہیں، تضاد کیا ہے؟ عمران خان صاحب نے بڑی سیدھی بات کہی کہ میں جو ہوں بلیک میل نہیں ہوں گا، میں کسی دباؤ میں نہیں آؤں گا. میں نے جو اپنی کرپشن کے خلاف مہم شروع کی ہوئی ہے کہ ان سیاستدانوں کو جنہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا میں نہیں چھوڑوں گا. اس حد تک چھوڑوں گا کہ اگر میری حکومت بھی خطرے میں پڑ جائے گی تو میں تب بھی نہیں چھوڑوں گا. اگر ایسی پڑی تو میں جنرل الیکشن کال کر کے پڑھوں گا. اس میں کون سی ایک تھاٹ میرے پاس موجود ہے جس میں امجد شعیب صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کے تمام اراکین استعفے بھی نہیں دیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اپوزیشن کی لیڈرشپ کہے پیپلز پارٹی کی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی تو پھر بھی ان کے اراکین استعفے نہیں دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ سینٹ والا معاملہ ہو جائے فیٹف بل میں جس طرح سے ہوا ہے تمام اراکین کی جو موجودگی تھی وہ پاسبل نہ بنائی جا سکی. یہ سارٹ سنتے ہیں. امجد شعیب صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ امجد شعیب صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے اپوزیشن استعفے دے گی اور پھر حکومت کے لیے اتنا آسان ہوگا کہ وہ 150 کے قریب سیٹوں پر الیکشن کروا دے؟ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بہت زیادہ اپوزیشن کی پارٹیز وہ بہت زیادہ اگریسو نہیں ہوں گی. ان کو یہ پورا یقین نہیں ہے کہ اگر آج وہ استعفیٰ دینے جائیں تو ان کے سارے لوگ استعفیٰ دے دیں. ان میں سے کئی ایبسنٹ ہو جائیں. وہ جو آپ پہلے تماشے دیکھتے رہے ہیں نا، ان کے مختلف موقع جو آتے رہے ہیں سینٹ کے چیئرمین یا اور کوئی، یہ ریپلے ہوں گے اور استعفے اتنے ہوں گے کہ ان میں پھر بائی الیکشن ہی کروانا مناسب رہے گا. بہت بڑی آپ بات کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے استعفے نہیں ہو سکیں گے؟ یہ سارے لوگ جو ہیں جو پارٹی لیڈرشپ جس طرح کہتی ہے کہ یہ کریں وہ کریں، ان کی میٹنگیں تو اٹینڈ کرنے سارے جاتے ہیں لیکن سارے ان کے ساتھ نہیں استعفے دینے کے لیے تیار. نیل بخاری صاحب، آپ نے سارٹ سنا ہے. امجد شعیب صاحب بھی دعویٰ کر رہے ہیں. دوسری طرف
شبلی فراز صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے اپوزیشن کے اراکین ان سے رابطے میں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کی لیڈرشپ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے تمام اراکین استعفیٰ دیں گے؟ پہلی بات تو نقوی صاحب نے جو فرمایا اور جعفر اقبال صاحب کے حوالے سے اس کانٹیکسٹ میں عرض کر دوں کہ بلا شبہ ہم ان کو جس کنٹیکسٹ میں ان کے پرائم منسٹر بات کرتے ہیں یا ان کے کیبنٹ کے ممبرز کرتے ہیں کہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں، اس کنٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے کہ شاید ہم ان سے کوئی بینیفٹ لینا چاہتے ہیں اور ان کی کوئی ویکنس ہمارے پاس ہے اور اس ویکنس کو ہم استعمال کر کے اپنے لیے کوئی فیور چاہتے ہیں اور یہ بلیک میل ہے. بات یہ ہے کہ بہت زیادہ شور یہ کرتے رہے کہ این آر او نہیں دوں گا. ان کو پتہ ہے کہ این آر او شوکت عزیز نے نہیں دیا تھا. این آر او کا معاملہ کسی اور جگہ طے ہوا تھا اور نیشنل ریکانسیلیشن، اور جب این آر او ہوا تھا تو یہ تو ان کی جماعت تو پونم بنا کے بائیک آؤٹ کر گئی تھی، لیکن وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے انیشیٹو تھا جہاں سے ہم نے جنرل مشرف سے جان چھڑائی. دوسری بات رہی آپ نے کہا استعفوں کی بات. دیکھیں جی میں نے پہلے آغاز میں آپ کو بتا دیا یہ جو ان کا ایک پرسنل اوپینین ہے جو جنرل صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا، یہ ان کی اپنی وشز کا اظہار کیا. بات یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی اپنی جماعت پہ کمانڈ ہوتی ہے. ہاں یہ جیسے ان کی جماعت نے جب استعفے دیے تھے پی ٹی آئی والوں نے تو ان سے کچھ لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تھے، اور پھر جس طرح انہوں کو اسپیکر طلب بخاری کرتا صاحب یہ رہا. بتائیے آپ کے تمام اراکین متفق ہیں کہ استعفے دے دیے جائیں؟ بالکل، جو ہماری لیڈرشپ فیصلہ کرے گی اس پہ ہمارا ہر ممبر اس پہ پابند ہوگا. ایک بات. دوسری بات میں نے پہلے کہا آپ کے، میری بات سن لیں آپ تھوڑی سی، کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بائی الیکشنز کروا لیں گے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ آلموسٹ 50% کے قریب ریزگنیشنز، آلموسٹ 50% کے قریب ریزگنیشنز وہ نیشنل اسمبلی سے آتے ہیں. اسی طرح اراؤنڈ 50%، 48 to 50% پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون سنگل لارجسٹ پارٹی وہاں پہ امرج ہوئی تھی 2018 کے الیکشن میں. باقی تو ان کے نمبر آف اسٹرینتھ 129 تھی اور پی ٹی آئی 111-12 پہ تھی. وہ پھر مینیج کیا گیا. کس نے مینیج کیا یہ ان کو بھی پتہ ہے، عوام کو بھی پتہ ہے کس نے مینیج کیا. لیکن بات بڑی سیدھی سی ہے کہ عوام جو ہے اس کی پلس آپ دیکھ لیں کہ وہ تو بلبلا اٹھی ہے ان کی پالیسیز سے، ان کی جو اکنامک پالیسی پرٹیکولرلی جو ہے اس سے آج غریب آدمی بے بس ہو کے بیٹھ گیا ہے. بالکل صحیح. اس کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے، اس کو روزگار نہیں مل رہا. اور جب پولیٹیکل لیڈرشپ پبلک ایشوز کو آگے لے کے چلتی ہے تو میرا خیال ہے کہ استعفوں کی نوبت ہی نہیں آئے گی. بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا. نیئر بخاری صاحب دوبارہ بھی آپ سے بات کرتے ہیں، فردوس شمیم نقوی صاحب سے اس سوال کا جواب بھی لیں گے. ایک چھوٹا سا بریک مجھے یہاں لینا ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. فردوس شمیم نقوی صاحب، اپوزیشن کو یہ لگ رہا ہے کہ احتجاجی تحریک شروع ہونے کے جواب میں آپ گھر کو چلے جائیں گے، آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی. تو خواب دیکھنے دیں. مجھے تو کوئی ان کے خواب دیکھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، یہ کر لیں، آزما لیں. ماضی میں پاکستان کی تاریخ میں یا دنیا میں بھی جتنی جمہوری موومنٹس ہیں اس کے اندر کبھی بھی پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی میں ان بلک ریزگنیشنز 2 years 3 years ڈاؤن دا روڈ کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں. جس سے کہ اس کی وجہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ ویسے بھی نہیں کر سکیں گے، دے آر لیڈر لیس اینڈ رڈر لیس. ان کو پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے. پہلے بھی انہوں نے ایک چیک کیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب، اگر عوام اتنے پریشان تھے تو وہ جو 10 لاکھ کا مجمع لے کے آئے تھے وہ 80,000 پہ ٹھوس نہیں ہوتا. دوسری چیز یہ کہ اس وقت جو کچھ اس حکومت نے کووڈ کے سلسلے میں کیا اور جس طرح سے مقابلتاً یہ 7 والا ملک ہے ہندوستان، اس کے حالات دیکھ لیں، برادر ملک ایران کے حالات دیکھ لیں. اس وقت دنیا سراہ رہی ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ، اور اللہ کا کرم ہے اور سب سے زیادہ اللہ کا کرم ہے، اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں کہ ہم بہت بہتر حالات سے نکل آئے.
اسی طریقے سے جس طرح سے لوکس کا حملہ متوقع تھا اس کے لیے جو احتیاطی تدابیر کی گئی، بالکل جیسے صحیح کہ ہے، جہاں یہ سب یہ کہتے ہیں نا کہ کچھ نہیں. لیکن آپ کے پاس کوئی کارکردگی نہیں ہے، اس لیے آپ انتخابی جو اصلاحات بھی نہیں ہو سکی ہیں، ضمنی انتخابات میں جا نہیں سکیں گے آپ. جی میں تو کہہ رہا ہوں نا، ان سے 70 سال میں نہیں ہوئی، اتنے سال یہ بیٹھے رہے، انتخابی اصلاحات انہوں نے ہونے نہیں دی، ابھی بھی یہ کچھ نہیں کام ہونے دے رہے، جس سے کہ کتنی لیجسلیشن آئی ہے ان کی طرف سے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ضمنی انتخابات میں آپ جا نہیں سکتے. آپ کا جو پرفارمنس بورڈ ہے وہ بالکل کلین ہے، بلیک ہے، اس پہ ایسا کوئی بہت زیادہ کچھ ہے نہیں، اس لیے آپ ضمنی الیکشن کنڈکٹ نہیں کروا سکتے ہیں. آپ کا یہ خیال ہے سب سے پہلے اس ملک دیوالیے پہ تھا، دیوالیے سے اس ملک کو بچایا. آپ نے جس طریقے سے ہم نے ٹورزم کو اوپر لے کے آئے، پاکستان کی تاریخ میں 60 سال کے بعد پھر سے ڈیم بننا، کووڈ کا میں نے ذکر کیا، سوشل نیٹ اس سے بہتر نہیں ہے. اب جو قومی صحت کارڈ ہے اس کی مثال پہلے نہیں ملتی پورے 70 سال کی اس ملک کی تاریخ کے اندر. آپ کو گناتا چلا جاؤں گا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کرنے کی بات ہے. بات ساری یہ کہ جب آپ کو شاید احساس نہیں ہے کہ یہ حکومت نے جس صورت میں آپ چھوڑ کے گئے تھے $2 بلین اور 12 بلین کا پیمنٹ، اور جتنی اس وقت انٹرسٹ اور ڈیٹ پیمنٹ کی ہے وہ آپ کی ٹیکسیشن سے پوری نہیں ہو رہی. اس پوزیشن میں آپ ہیں کہ 150 سیٹوں پر آپ ضمنی انتخاب کروا سکیں اور وہ انتخابات جیت بھی سکیں. میں آپ کو اسے ایک سٹیپ آگے جا کے کہتا ہوں، وی آر ان اے پوزیشن کہ ہمیں کبھی چیلنج کریں گے، ہم آ کے جنرل الیکشن بھی لڑنے کو تیار ہوں. جنرل الیکشن لڑنے کو بھی تیار ہے، یہی اپوزیشن چاہتی ہے، پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا ہے. ہو جائے گا تو جب کریں گے، لیکن وہ ہماری مرضی ہوگی جب جنرل الیکشن کال کریں گے. بالکل ٹھیک ہے، ان کی مرضی کے بعد کوئی کریں گے. بالکل صحیح ہے. چلیں دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. نیر بخاری صاحب، یہ بتائیے کہ جی بی انتخابات کے حوالے سے اپوزیشن کے کیا تحفظات ہیں؟ دیکھیے، پہلی بنیادی بات تو یہ ہے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی گئی، گلگت بلتستان کا جو پریزیڈنشل آرڈر کے تحت جو سیٹ اپ تھا اس کے حوالے سے تو جو پروویژنز ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو پوزیشن کیئر ٹیکر نومینیٹ کے وہ تو نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ جو آؤٹ گوئنگ چیف منسٹر تھا اور اس کو تو آن بورڈ لیا جاتا. ایک بیوروکریٹ کو انہوں نے اپوائنٹ کیا اور پھر اسلام آباد سے انہوں نے ایک کیبنٹ بنا دی. ابھی ریسنٹلی آج میں نے میڈیا سے بات کی، جو ہمارے امیدوار نے ہمیں اطلاع دی کہ وہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسی بالخصوص آئی بی کا کردار ہے جو وہاں پہ پریشرائز کر رہی ہے لوکلز کو اور ون اوور کرنے کے لیے یا اپنی لائلٹیز چینج کرنے کے لیے. پی ٹی آئی بطور جماعت تو وہاں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. میں پچھلے 25-30 سال سے ان الیکشن میں انوالو رہا. گلگت سیٹس ہیں، آپ دیکھ لیں کتنی سیٹس ہیں. بالکل صحیح ہے. میں دوبارہ بھی آپ سے بات کرتا ہوں. نیر بخاری صاحب، سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حافظ حفیظ الرحمان صاحب، آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو موجودہ وفاقی حکومت ہے وہ پری پول ریگنگ کر رہی ہے. وہ کس قسم کی ریگنگ کر رہی ہے اور کس قسم کے تحفظات ہیں آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں جو بھی بات کروں گا وہ حقائق ہیں، فیکٹ پہ مبنی ہے، آپ ویریفائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک تو انہوں نے 3 مہینے پہلے ہماری گورنمنٹ کو سیز کیا تھرو الیکشن کمیشن جو فیڈرل گورنمنٹ کا اپوائنٹی ہے. اس کے بعد انہوں نے ڈیو ٹائم الیکشن جو شیڈول تھا 24 جون کو ہمارا ٹینیور پورا ہوا اور 18 اگست کا انہوں نے شیڈول نکالا. اور جب ہم نامزدگی کے قریب آ گئے تو انہوں نے وہ شیڈول کو پاسپون کیا کہ جی ہماری تیاری نہیں ہے، ووٹر لسٹیں نہیں بنی ہیں. تو ہم نے یہ پوچھا کہ اس کی رسپانسبلٹی کس کی تھی. جب الیکشن 24 جون کو ٹینیور پورا ہو رہا تھا، فیڈرل گورنمنٹ کو معلوم تھا تو 6 مہینے پہلے ووٹر لسٹیں کیوں نہیں بنائی، وہ اپنی ذمہ داری کیوں نہیں نبھائی. تو انہوں نے صرف اور صرف اس لیے الیکشن کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا اس وقت تھا کہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں تھے. 2015 کے الیکشن میں ان کے ایک اسمبلی میں ممبر پہنچا تھا، وہ بھی ہم نے جس کو ٹکٹ نہیں دیا وہ گیا تھا.
2 हलकों में ये नंबर 2 पे थे, इनको 23 हलकों में नए कैंडिडेट चाहिए थे जो थे नहीं इनके पास। इसके लिए इन्होंने पूरा इलेक्शन प्रोसेस जो है वो मुलतवी करके अभी 15 नवंबर की डेट दी। फिर उस दौरान जो निगरान काबीना इन्होंने बनाई, निगरान हुकूमत, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मौजूद है कि चीफ मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर और वजीर उमूर और कश्मीर मिलकर चीफ मिनिस्टर को लगाएंगे। इन्होंने हमसे कंसल्टेशन ही नहीं की और एक तरफा तौर पर वहां से चीफ मिनिस्टर को लगा दिया और उस चीफ मिनिस्टर से पूछा ही नहीं और वजीर आजम सेक्रेटरीट से जो है वो काबीना बना दी गई और उनके इंटरव्यूज किए गए। यहाँ मुख्तलिफ जो है वो जो खास तौर पर IB के थ्रू बंदे बुला के जो है वो ले गए, आपको वजीर बनाते हैं, आप इस हल्के से जो इतने वोट तोड़ेंगे हमें कैंडिडेट देंगे। ये वो प्री पोल की पूरी आपके सामने नक्शा है, ठीक है जी। अब इन्होंने 15 नवंबर जो है वो इलेक्शन की डेट दी है। 15 नवंबर को आधे इलाकों में हमारी बर्फबारी होती है, -5 से ऊपर होता है और टर्नआउट क्या रहेगा। और फिर इस तो आप इस मामले को अदालत में चैलेंज भी कर रहे हैं, आपके पास ऑप्शन तो मौजूद है। देखिए ना, अब तो जो काम हो चुका था वो हो चुका। हमने तो अदालतों में जाके ये जो 3 महीने के अंदर इलेक्शन कराने का ऑर्डर जो सियासी जमातों ने यहाँ पे हाई कोर्ट का जो हमारी चीफ कोर्ट है वहाँ रिव्यू किया और उन्होंने जो है ये 3 महीने के अंदर इलेक्शन कराओ के हुक्म दिया। अदरवाइज तो ये इलेक्शन कराने के मूड में ही नहीं थे, क्योंकि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर उन्होंने अपना लगा दिया, काबीना 15-16 बंदे, मुंतखब गवर्नमेंट 10 से ज्यादा वजीर नहीं रखती थी, इन्होंने 16 बंदे लगा दिए। बिल्कुल सही। अच्छा, हाफिज हफीजुर रहमान साहब ये बताएं कि जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं वो इस बात पर खुश हैं जो हुकूमत की जानिब से एक पेशरफ सामने आ रही है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बना दिया जाए? देखें, ये इनकी तरफ से नहीं है, ये सरताज अजीज रिपोर्ट कमीशन है, कायदे मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने बनाया था जिसमें तमाम इदारों के हेड थे, जिसमें मैं खुद भी मौजूद था और हम सब के सिग्नेचर हैं। ये कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट बना और हमारे दौर हुकूमत में जब हमने इसको नाफिज करने के लिए कोशिश की तो उस वक्त अपोजिशन पार्टियों ने आइन में तरमीम करने के लिए हमारा साथ नहीं दिया। फिर इंतजामी तौर पर करना पड़ा और उस वक्त सुकूत कश्मीर नहीं हुआ था, 5 अगस्त नहीं हुआ था, जिसकी वजह से सिक्योरिटी एजेंसीज में भी बाज़ ने हमें यही कहा हमारी फेडरल गवर्नमेंट को कि ये मसला कश्मीर को नुकसान होगा, फिला होगा। तो चूंकि कन्फ्रंटेशन उस वक्त थी जिसकी वजह से इसको इंतजामी तौर पर तो हमने डिवॉल्व किया लेकिन आईनी तौर पर नहीं कर सके। अब फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पिटीशन दायर हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी बेंच ने कहा इस मसले को हल करो, तो उसमें फिर हम ये काम दोबारा शुरू हुआ। 3 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो चुकी हैं, इसमें मैं खुद उनमें शरीक रहा हूँ। तीनों में वजीर आज़म लोगों के सेंटीमेंट पूछ रहा हूँ, लोग इस बात पर खुश हैं या नहीं है? मैं कोई किसी किस्म की रिजर्वेशन तो नहीं है? ये अभी इन्होंने तो इस मसले को तबाह किया। हमारे 3 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग्स में इस हुकूमत ने इस प्रपोजल को अपोज किया, इसको करने नहीं दिया। और जब आर्मी ने, पाक फौज के हमारे आर्मी चीफ ने कोई इनिशिएटिव लिया, उसको भी शेख रशीद के जरिए उसको सबूताज किया। तो लोगों का सेंटिमेंट यही है कि ये हमारी असेंबली की 2/3 मेजॉरिटी से करारदाद हुई इस काम के लिए और मैं इस काम का ऑथर हूँ, इस रिपोर्ट का। मैं और सरताज अजीज साहब ने ये रिपोर्ट बनाई है, तमाम इदारों ने इसको साइन किया है। ये प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेशल प्रोविंस है, आर्टिकल 1 में कोई तरमीम नहीं हुई है। 2017 में सरताज अजीज साहब की ज़ेरे निगरानी 9 रुकनी कमेटी बनी थी जिसने गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा बनाने के लिए रिकमेंड किया था। एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ लेना है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। फिरदौस शमीम नकवी साहब क्यों मुतनाज़ा बना रहे हैं DB को सूबा बनाने के अमल को, और दूसरा वहां पर आप इंतखाबात में भी धांधली करना चाहते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी तो समझ में नहीं आया कि देखिए पहले उन्होंने जितना मुझे इलेक्शन प्रोसेस समझ में आता है। नकवी साहब आपको आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही है। इलेक्टोरल रोल्स जो है वो हुकूमत बनाती है, इलेक्शन कमीशन बनाती है, इसका जवाब दे दें। इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इनकी मर्जी से लगा था या फेडरल गवर्नमेंट की मर्जी से लगा था? सर मैं आपकी बारी में बोला नहीं हूं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि फिर आपकी बारी आएगी आप जरूर बोल लीजिएगा। तो ये वाली बातें करना
کہ جی یہ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کے اوپر ان کو یقین ہے، ہائی کورٹ پہ ان کو یقین ہے، چلے جائیں، کسی نے نہیں روکا. آپ نے بھی یہ سوال اٹھایا. یہ ماضی میں آزاد کشمیر ہو یا گلگت بلتستان ہو، کہہ دیجئے کہ جس کی مرکز میں حکومت ہوتی ہے اس کی گورنمنٹ وہاں نہیں بنتی. پوری تاریخ پاکستان کی یہ بتاتی ہے. یہ ان کو بھی پتہ ہے، اس لیے یہ ابھی سے دھاندلی کہہ رہے ہیں. اسے کہ ان صوبوں کی مزاج اور نوعیت عوام کا ان کا الزام یہ ہے کہ آپ ایجنسیوں کے ذریعے مداخلت کر رہے ہیں. ان کے سربراہ نے بھی یہ بات کہی کہ پاکستان کے قومی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش، اور اس کے اوپر ان کی پارٹی میں بے حد اختلاف بھی پایا جاتا ہے. اور یہ ملک دشمنی ہے جو پاکستان کے قومی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہ کوئی کہتے ہیں، انہی نے تو براہ راست تقریر میں کہہ دیا کہ ہم تو ان کے خلاف ہیں جو عمران خان کو لائے. اب بتا دیجئے کون لائے. تو دوسرے آدمی نے کھل کے کہہ دیا کہ فوج. جب وہ کہہ رہے ہیں تو فوج پاکستان کی سپریم ہے، اس وقت یونٹی کا سمبل ہے. پاکستان کی اگر ایک انسٹیٹیوشن ہے جو پرائیڈ آف پاکستان ہے، وہ پاکستان آرمی ہے. اس کے در پہ بھی پڑ گئے. یہ ان کا مخلص ہونا ہے اس ملک کے ساتھ. اب یہ آئی بی کو کر رہے ہیں کہ پاکستان کی آئی بی، آئی ایس آئی، ان ساری ایجنسی جو دنیا میں ہم پرائیڈ کرتے ہیں کہ ہماری یہ انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے پاکستان کو سلامتی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں. بالکل صحیح ہے. فردوس شبیر نقوی صاحب، نیئر بخاری صاحب، حافظ حفیظ الرحمان صاحب، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. شو کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.